ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿੰਧ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਾਫਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ। अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम कंदो पाण करीम जोड़ों जोड़ जहान जो। अवल हमद खुदा दा विरद कीजिए इश्क कीता सो जगदा मोल मियाँ पहले आप ही रब ने इश्क कीता माशूक बने नबी रसूल मियाँ। सिंध के सरताज शायर शाह हज़रत भिटाई और पंजाब के वारिस शाह के हमदिया पैगाम से बात की इब्तिदा करते हैं। लाहौर में आए हुए, पंजाब में आए हुए मुझे अंदाज़न 15 साल हुए। मैं एक सरकारी इदारे में जॉब करता हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। और सिंधी में एक शायरी है, शेर छोटा सा, कहते हैं कि हमसे कैसी सच की उम्मीद, हम तो हैं सरकारी आदमी। और मैं पब्लिक रिलेशनिंग में हूँ। पब्लिक रिलेशनिंग का एक ख़ास मकसद होता है जिसमें डेलीबरेटली डिज़ाइन की हुई बात की जाती है। यहाँ आने के बाद जब समाज में हम अपने दोस्तों को ढूंढने निकले तो दोस्त मुझे अपने ऑफिस से, अपने मोहल्ले और अपनी कॉलोनी से बाहर मिले। मैं सिंध में अदब, सकाफ़त और कल्चर से वाबस्ता एक ख़ानदान का फ़र्द हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे जिन लोगों को ढूंढना था वो मुझे पंजाबी ढूंढना था, पंजाब को ढूंढना था, पंजाबियत को ढूंढना था। और इस असना में मुझे जो जगह मिली वो ऐसी नजम फेलोज़ के जैसी थी। और हम उस जगह पर आके रुके जहाँ पर सब लोग आते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने के बाद हमारा मुलाकात हमारी सलाम दुआ मैडम शगुफ्ता गमी साहबा से भी हुई। और सवेरे किसी मेहरबान ने ये बात दुरुस्त की कि अगर मैडम शगुफ्ता ना होती तो गमी साहब अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र शायद न पाते। हम समझते हैं कि टीवी, ड्रामा और सहाफ़त में लिखे हुए कॉलम्स और एंकर पर्सन्स ड्रामों से वाबस्ता उसके साथ चलने वाले इश्तिहारात की तरह होते हैं। ज़िंदा जो रहती हैं वो ज़बानें रहती हैं, ज़िंदा जो रहते हैं वो सकाफ़त रहती है, ज़िंदा धरती रहती है, ज़िंदा मज़हब रहते हैं। अब मज़ाहिब के साथ, धरतियों के साथ, कौम के साथ और बोली सकाफ़त के साथ रहें तो आप भी लंबी उम्र पाएंगे। और बहुत लंबी उम्र पाई है हमारे मेहरबान सलीम खान गिमी साहब ने। सलीम खान गिमी साहब की शख्सियत के बारे में तमाम दोस्तों ने बात की। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसका वालिद लाहौर में आता है तो एक अटैची केस और एक हुक्का साथ लाता है। उस वक्त जब उसका बेटा अफसर होता है, यानी कि हम भी हैं, हम भी अफसर बने। मेरा भी वालिद मोहतरम गाँव में खेती बाड़ी करता था, मैंने खुद खेती बाड़ी की है। असी पेंडू बंदे गए, असी पिंडू च निकले हाँ तो शहर च आए। मगर साडा अब्बा जदों शहर आया तो मैं उन्होंने नया कोट सिला के दिता, मैंने नई बास्केट सिला के दी। मैं गिमी जिहा सादा बंदा नहीं सी ना। और जिगरा में कितना लावा ये जिगर जो होता है ना, ये जिगर, ये जो जान होती है ना बात में, ये जो आप बात करने की सकत होती है ना, ये जो ताकत है ना, ये धरती देती है। और हम पूरे बड़े सगीर में अरब दुनिया की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को छोड़कर देखते हैं तो पंजाब में, इस पूरे यानी खित्ते में, पंजाब से लेकर बंगाल तक पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ही ज़बानें ऐसी हैं जिनको धार्मिक लैंग्वेज कहा जाता है, मज़हब की ज़बान। एक संस्कृत और दूसरी पंजाबी, और कोई है ही नहीं। यानी कि हम उस
تہذیب کا، اس دھرتی کا، اس زبان کا حصہ ہیں، وہ مذہب جو اسلام کے بعد پیدا ہونے کی جرات کرتا ہے تو اس کو پنجابی زندہ رکھتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں کچھ باتیں، سویرے میں نے گزارش کی کہ ہمیں باتوں کا پتہ ہوتا ہے. حضرت علی مولا علی کا فرمانے کا ملا وجہ کا کہ علم وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے پڑھی ہے، جو آپ نے سنی ہے، وہ تو انفارمیشن ہے. علم وہ ہے جو آپ تسلیم کرتے ہیں، جس کو آپ کا من مانتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. ایسے تو قصے ہیں نا سارے، پاکستان اسٹڈی کے قصے ہیں، ہسٹری کے قصے ہیں. ہمارے بچے 175 سوالوں کے جوابات جانتے ہیں تو وہ با علم تھوڑی ہیں. انہوں نے پورا بڑا رٹا لگایا ہے، ان کو پورا پتہ ہے. آپ ہسٹری پوچھیں، آپ تاریخ پوچھیں. بڑا ہوشیار ہے جی، وہ ہوشیار نہیں ہوتے. ہوشیار اور چیز ہوتی ہے، دھرتی سے وابستگی ہونی. یعنی کہ ایک ایسا شخص جو ایک ہی وقت میں ریڈیو سے وابستہ تو ہے، مگر وہ ادب میں آتا ہے تو وہ کہانیاں بھی لکھتا ہے، وہ تاریخ میں بھی آتے ہیں، تاریخ بھی لکھتے ہیں، پھر ڈرامے بھی لکھتے ہیں. پھر ڈراموں میں وہ بچوں کا سلیبس، یعنی بچوں کی کہانیاں، افسانے، افسانوں کے بعد پھر دیکھیں تو وہ یعنی کہ فکشن لکھتا ہے. فکشن، اور وہی شخص پھر سیرت پہ آتا ہے تو شاندار کتاب لکھ دیتا ہے. لوگوں کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک صنف ایک جگہ ہوتی ہے. وہ ساری عمر کالمسٹ ہی لکھتے ہیں، کالم لکھتے 150 یعنی کہ کالم اکٹھے ہو جاتے ہیں، کتاب چھپا لیتے ہیں. ہم ان کو صاحب کتاب کہتے ہیں. حالانکہ وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو روزانہ اخبار میں 2 کالم دینے ہوتے ہیں، ان کے اس کو پیسے ملتے ہیں. ان میں سے کسی کام کے گرین صاحب کو پیسے نہیں ملے. وہ ایک ریڈیو پروگرام کرنے کے لیے گاؤں کے کسان لوگوں کی جب بات کرتا ہے تو وہ ایک وقت میں، یعنی ان کو پروگرام جو کرنا ہے وہ ریڈیو کا پروگرام کرنا ہے، مگر وہ تاریخ میں رقم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ پنجاب کی تاریخ، پنجاب کا ادب، رہتل، ثقافت، لوک موسیقی، لوک دھنیں، لوک گائکی، لوک کہانیاں، لوک وزڈم، لوک لورل اسٹوریز، اور بچوں کی باتیں، عورتوں کی باتیں، نانی کی کہانیاں، دادی کی باتیں. یہ کوئی عام کام نہیں ہے. آپ یقین کریں، سندھ میں یہ کام کرنے کے لیے سندھی ادبی بورڈ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو یعنی کہ 8-10 ایکڑ پر بنا ہوا ہے، جس کی سالانہ کروڑ روپے کی بجٹ ہے، اور وہ یہ کام کرتا ہے جو گنی صاحب نے اکیلے کام کیا. یعنی کہ ہمیں صرف وہ سارا کام ایکومولیٹ کرنے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کام کرنے کے لیے جو کام میڈم شگفتہ گمی صاحبہ نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ شگفتہ گمی صاحبہ اپنے ابا کو نہیں بھولی، اپنی اماں کو نہیں بھولی، اپنے بھائیوں کو، بھابھیوں کو، بھابھی کے بچوں کو، پپھوں کو، پپھوں کی بچیوں کو، کسی کو بھی نہیں بھولی. میں سویرے جب بیٹھا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے. میں نے کہا ایک میں ہوں اور دوسرا ہمارے دوست مرلی صاحب. تو اس نے کہا کہ اب تم دیکھنا، میری فیملی جب آئے گی ان کے ساتھ 2 چھوٹی شہزادیاں بچی ہوں گی اور اس کی تصویر مجھے ضرور بھیجنا. دیکھو یہ بات کوئی کہنے کی نہیں ہوتی. اور اس میں شگفتہ کا مجھے بتانے کے لیے چھوٹی سی بیبیز آئیں گی، بڑی کیوٹ ہیں، بہت خوبصورت. تو اس کی اماں سے، اس کے باپ سے ملو گے تم بڑے خوش ہو جاؤ گے. دیکھو اس کی اپنائیت دیکھیں. یہ اپنائیت اپنی فیملی سے، گھر بار سے تب ہوتی ہے جب دھرتی سے ہوتی ہے، یہ زبان سے ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر سب سے طاقتور گروپ ہیں آپ کی آواز پاکستان کی آواز مانی جاتی ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں. میں سندھ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں، آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کی آواز ہماری، یعنی کہ صاف ظاہر ہے ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی کے گھر میں نہیں چلتی، چھوٹے بھائی کی چلتی ہے، ماننے میں کیا حرج ہے. میرے ابا کی نہیں چلتی، اماں کی چلتی ہے، ماننے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. میں سویرے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم مانتے نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے نہیں. جس دن ہم نے ماننا شروع کر دیا نا، ہم طاقتور ہو جائیں گے.
اور ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہ ادب میں، ثقافت میں، شاعری میں. اور آج میں آپ کو ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج نجم فیلوز میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. کافی دنوں سے یہاں آنے کا مجھے انتظار تھا. ایک بہت خوبصورت جگہ. ادیب اسی طرح خوبصورت جگہوں پر اور گلم گالیچوں پر ٹیک لگا کے گدھیلوں پر نہیں بیٹھتے. انہوں نے کبھی اتنے مزے دیکھے ہی نہیں. ان کو ایسے مزوں کا حق ہے. ان کو حق ہے. انجینئرس ہوں گے جو روڈ بنائیں گے، ڈاکٹرز ہوں گے جو لوگوں کا علاج کریں گے، وہ وکیل ہوں گے جو دوسروں یعنی کہ عدالتوں کو آباد کریں گے. یہ سارے ہماری سوسائٹی کے، پنجاب کے، سماج کے، اس رہتل کے ملازم ہیں. ادیب مالک ہے، دانشور مالک ہے، بولی کا رکھوالا مالک ہے، وارث شاہ مالک ہے، بلے شاہ مالک ہے. آپ یقین کریں کہ ہم مالک ہیں، مگر ہم چونکہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم مالک ہیں. آپ ہی ہیں. آپ ٹرینڈ تبدیل کریں شاعری کا، 200 سال کے بعد پنجابی زبان ہی ختم ہو جائے گی. آپ ٹرینڈ کریں، صرف چینج کریں ناول لکھنے کا. آپ ایسے تیسے جیسے تیسے شاعروں کا ہیرو بنا دیں، بڑے بڑے ہیرو اپنے آپ مر جائیں گے. کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ کی زبان میں طاقت ہے. آپ بہت بڑی طاقت ہے. میں جب بھی استاد نصیر سے ملتا ہوں، اس کی جب شاعری پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ والی کرسی خالی ہو اور میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. میں مرلی صاحب کی جب بھی باتیں سنتا ہوں، اور یہاں پر میں بٹ صاحب کی تو ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں. ابھی میں سے کہہ رہا تھا تم اتنے بڑے بہادر ہو، تم اس لشکر کے سپہ سالار ہو جس سے ہم ڈرتے ہیں. کہتا ہے نہیں یار. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا، تمہارے صرف 15 لوگ ہیں. یعنی کہ ستم کی بات ہے. 7 کروڑ آبادی میں پنجابی زبان رہتل کی بات کرنے والے 7 لاکھ لوگ نہیں ہیں، 7,000 نہیں، 700 بھی نہیں. یہ صرف 7,000 بن جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. ایک ہی وقت میں بہت ساری باتیں کر لی میں نے، جو باتیں ہضم نہ ہوئی ہوں اس کی معذرت. السلام علیکم. ਇਹ ਸਨ ਚਾਂਡਿਓ ਅਨਵਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਧੀ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੀਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਅਦੀਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ. ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.